कि मैं मोरबी निवासी श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मोरबी शहर में अब 1 इंच का भी न तो अतिक्रमण होने देंगे और ना ही एक हिंदू बच्ची को विधर्मियों के घर में जाने देंगे। और इसके लिए हम तन, मन और धन से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, हिंदू जागरण मंच ऐसी संगठनों के साथ जुड़कर जमीन पर कार्य करेंगे। बुरखे में बच्ची जा रही तो आप अंदर से आपकी मर्दानगी में तकलीफ आती है। कैसा जा रही, उन्हें बुरखा पहन के हमारी बच्ची, रोको उसको। उन्हें बुरखा नहीं पहन के गई तो नहीं, कोई बात नहीं। और आप कौन होते भाई किसी को रोकने वाले? आप होते कौन? आप क्या सऊदी अरब की पुलिस है? वो भी खत्म हो गई वहां पे। आपका काम नहीं है कानून को हाथ में लेना। खामखा रोकते, केसा बुक कर लेते। और अगर आप किसी को रोड पे रोक के जलील करेंगे, वीडियो निकालेंगे तो बच्ची बागी हो जाती है। मैं जानता हूं 2 केसेस में किसी ने हिमाकत की। वो बच्ची आके मेरे को बोली कि मेरे को आज से बुरखा ही नहीं पहनना है, मेरे को नमाज नहीं पढ़ना है। तो चिढ़ती हूं मुसलमानों से। क्यों पूछा मैं? मेरे को जलील किए। क्या बोली बच्ची कि हाँ मैं गुनाह करी। इन्हों फैसला करने वाले, अल्लाह फैसला करने वाला है मेरा। और फिर उस बच्ची ने कहा कि असद साहब ये लोग गुनाह मेरे को रोक रहे ना, चलो मेरी शादी कराओ। और ना ही एक हिंदू बच्ची को विधर्मियों के घर में जाने देंगे। तुमको अगर कोई बच्ची पसंद है या बच्ची को बच्चा पसंद है, उन्हें नेक है, और बच्चियों से कह रहा हूं अम्मा तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं उन्हें, डू इट, गेट मैरिड। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जब प्यार किया तो डरना क्या? हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक तकरीर की। उसमें यह कहा कि अगर कोई बुर्खापोश मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ अगर जा रही है तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप खामखा के उसको रोक कर न उलझें, क्योंकि आप कोई सऊदी अरब की पुलिस नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में भी आज़ादी समझिए कि हासिल है। यानी इसका मतलब यह है कि संघ परिवार का जो एजेंडा है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए और मुस्लिम लड़कियों की जिंदगियों को तबाह किया जाए, कुछ महीने उनके साथ रह जाएं और फिर या तो प्रेग्नेंट कर दें या फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद उनको छोड़ दिया जाए। सैकड़ों केसेस ऐसे हैं। अभी मेरे सामने एक हमारे दोस्त मुख्तलिफ समझिए रियासतों का डेटा रख रहे थे, तो साउथ इंडिया में बल्कि मैं चेन्नई और समझिए कि केरला वगैरह की बात नहीं करूंगा, सिर्फ तेलंगाना में शहर हैदराबाद का जो समझिए कि डेटा आया है, उसमें 3,500 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने की बात आई है। उसी तरह मुख्तलिफ रियासतों के भी फिगर्स आए हैं। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझिए कि ये कहते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम के साथ जाती, उन्होंने ये नहीं कहा कि माँ बाप को तलकीन नहीं की कि भाई दीनी बच्चों को समझिए दीन सिखाया जाए, बच्चों को दीन की तरबियत दी जाए, अखलाक सुधारे जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुहिम चला रहा है, मुल्क के तमाम उलमा मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये तलकीन की है कि अगर कोई प्यार कर रहा है तो माँ बाप के पास जाएं और समझिए कि बरमला ये कहें कि हमको उससे प्यार है। और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो जो अगर प्यार किसी लड़की को किसी लड़के से, किसी लड़के को किसी लड़की से हो जाता है, तो ये 1959 नहीं है बल्कि 2021 है। 21वें समझिए सदी में आप कदम रख चुके हैं। आप समझिए कि उसकी शादी कर दें। यानी कुरान का हुक्म है कि नहीं अनिल मुनकर, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो आप नहीं अनिल मुनकर की समझिए कि साहब नफी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बुराई को अगर देखो तो आप मत रोको, आप तमाशा देखो। यानी संघ परिवार के एजेंडे की तकमील आप करो। आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप कुछ समझिए कि साहब तलकीन करें या समझाएं। मुझे ये डर महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम रहेंगे। वो इसी पर खुश रहेंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मर चुके होंगे। जब तुम ये देखो कि कोई तुम्हारी सल्तनत के खिलाफ गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है
تو تم اسے ختم کرنے کے ساتھ اسے غدار بنانے والے کو بھی ختم کر دو۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے انہیں خبر دی کہ شہر میں ایک عالم آیا ہے جو بڑا اچھا بیان کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سلطان نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ جاسوسوں نے بتایا وہ کہتا ہے کہ نفس کا جہاد اول ہے، ہمیں صرف دعا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سلطان نے کہا اس میں غلط کیا ہے؟ جاسوسوں نے کہا کچھ غلط نہیں کہتا، لیکن ہمیں کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ سلطان نے فوراً بیس بدلا اور اس عالم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہو اور بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو تو اس حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عالم نے کہا اس حالت میں صرف مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اس کی ایک انگلی کاٹ دی اور خنجر اس کی گردن پر رکھ کر کہا بتاؤ تم کون ہو؟ وہ عالم چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں اور اس کو صرف اس مقصد کے لیے بیچا گیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کے الفت کو ختم کیا جائے۔ کنوارا لڑکا زنا کرتا ہے، اسلام نے 100 کوڑے رکھے ہیں، لیکن شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ زمین میں گاڑ کے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ یہ حلال گوشت کے ہوتے ہوئے حرام بدبو کی طرف دیکھو۔ ایک طرف سور رکھا ہو، آپ غیر ملکی ممالک میں جاؤ، کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا، پھر آپ نے سور کھا لیا تو یہ بھی غلط ہے، لیکن ہم کہیں گے یار کچھ مل نہیں رہا تھا۔ لیکن ادھر ایک برگر تکے رکھے ہوئے ہیں بڑے بہترین گائے کے حلال گوشت کے، اور ادھر سور رکھا ہوا ہے، پھر بھی سور میں ہاتھ مار رہا ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ جبریل نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت رکھا ہے اور وہ چھوڑ کر کیڑوں والا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتے تھے، حرام عورتوں کے پاس جاتے تھے، یہ وہ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لڑکے، کچھ لڑکیاں، کچھ مرد، کچھ عورت ننگے بدن آگ میں جل رہے ہیں، ننگے بدن، مرد اور عورت ننگے اکٹھے آگ میں جل رہے ہیں۔ جب آگ کے شعلے اوپر جاتے تو وہ بھی اوپر جاتے۔ نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے زانی کو بھی برہنہ کیا اور جس سے زنا کیا تھا اس کو بھی ننگا کر کے دونوں کو آگ میں پھینک دیا ہے۔ اور یہ پوری جماعتیں ہوں گی، کیونکہ زنا 2-4 لوگ نہیں کر رہے، بہت لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے اتنی بڑی آگ بھڑکانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے کہہ دیا میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا، تو انہی لوگوں سے جہنم بھرے گی۔ زانی پہ ترس مت کھایا کرو، زانی اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، قابل رحم نہیں ہے۔ اگر زانی پر اللہ کو ترس آتا تو اللہ زانی کو دنیا میں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اس سے بڑی سزا کوئی ہو نہیں سکتی۔ جس جرم پہ پتھر سے مار کے ہلاک کرنا اللہ نے رکھا ہو، اس جرم کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس جرم کو میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھ رہے، تو بخشش نہیں ہوگی اگر ان حرام کاریوں سے توبہ نہیں کی۔ یہ ربیع الاول کے جلسے یا محرم کی مجلسیں یا کونڈے اور جو ہے نا دیگیں، یہ جب تک آپ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے دین کو فالو نہیں کرو گے، یہ دیگیں آپ کو نہیں بخشوا سکتی۔ تو میرے بھائی میں بھی دل میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اللہ ہمیں ان جرائم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیات بینات میں، شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے زنا کے متعلق احکام نازل فرمائے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانی یا زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو، قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب احادیث کریمہ سے جو احکام ملتے ہیں، یہاں تو صرف کوڑوں کا ذکر ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے سنسار ہے۔ یہ غیر شادی شدہ اگر ہے زنا کرنے والے تو ان کے لیے کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ جو اسلامی سلطنت ہو، اسلامی حکومت ہو، اور ایسے نہیں ہے کہ صرف شک پر زنا کی سزا دے دی جائے گی، اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں۔ یعنی ان دونوں کو دیکھا ہوا ایسا ہو، 4 گواہ ہوں جنہوں نے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے جس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح سے دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں، یا تو پھر انہوں نے اقرار کیا ہو، تب جا کر کے اسلامی سزا کا نفاذ ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، زنا کیا ہے؟
شادی سے قبل کسی بھی مرد کا کسی عورت سے تعلق قائم کر لینا اسلام میں یہ سب سے بھیانک جرم ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بڑے گناہوں میں، گناہ کبائر میں اس کا شمار ہے۔ اگرچہ دنیا اس کو فیشن سمجھے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، ہر آدمی اپنا جنسی سکون کیوں نہیں حاصل کرتا جہاں سے چاہے وہاں سے؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اسی کے قانون کے مطابق چلیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ہمارے دین میں، اسلام میں، نسب کی حفاظت ہے۔ نسب کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کا پیدا ہونے والا بچہ مختلف لوگوں کے نطفوں کے شرکت سے آئے تو اس کو کس باپ کا نام دیا جائے گا؟ شادی کا قانون اگر نہ ہو تو کسی بچے کا کوئی باپ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے آج بہت سارے یورپین کنٹریز میں اولاد ایسی ہیں جن کو ان کے خود کے باپ کا نام معلوم نہیں، کیونکہ ان کی ماؤں نے عیش کیا ہے، شادی نہیں کیا ہے، اور ان سے جو بچے ہوئے ان کی وہ پرورش بھی کر رہی ہیں، رکھ بھی رہی ہیں، اور گورنمنٹ بھی پال رہی ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ایک بہت گری ہوئی ایسی حرکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی نظام رہا تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جانوروں کا بھی کوئی نسب ثابت نہیں رہتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں عورت کی طہارت، پاکیزگی، عفت اور ساتھ ہی ہمارے نسب کی حفاظت، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اور پھر اس کے علاوہ دنیا آج نئی تحقیقات سے یہ بھی بتا رہی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا ہے، اس عورت کے ساتھ اگر ایک مرد تعلق قائم رکھا ہے تو یہ نیچرل ہے، اس کے لیے نیچرل ہے، قدرتی طور پر ہے۔ لیکن وہی عورت اگر ایک مرد سے زیادہ لوگوں سے اپنا جنسی تعلق رکھتی ہے تو بیماریوں کے بڑھنے کے اندیشے 90% سے زیادہ ہیں۔ ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں انہی عورتوں سے آئیں جنہوں نے اپنے جسم کو کئی مردوں کے لیے سپرد کیا۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی تحقیقات بھی یہ بتا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے یہ نظام رکھا ہے۔ لوگ آج اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد بھی وہی ہم کو کام کرنا ہے، تو نکاح سے پہلے وہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، ایک قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ پوری دنیا قانون کے اعتبار سے چلنا چاہتی ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کسی دکان میں جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اور اٹھا کر کے لائے اور کپڑا کاٹ کے پہن بھی لیا اور دوسرے کو دے بھی دیا اور پیسے کی اس کے بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی، اٹھا کر کے چوری کیا ہے تم نے۔ ہاں، آپ اگر دلیل میں کہیں ارے میں تو وہ لینے ہی والا تھا تو پہلے ہی لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ خرید و فروخت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات طے ہو جاتی ہے، اس کو مالک کو اس کے پیسے دیں گے، آپ سامان لیں گے، تب آپ کے استعمال میں وہ چیز آتی ہے۔ نکاح بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ دونوں کو قانونی اعتبار سے شوہر اور بیوی کا اختیار دیا گیا اور پورے معاشرے میں کہا گیا کہ اب اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ رکھے کیونکہ یہ فلاں مرد کی اب ہو چکی ہے۔ لیکن شیطان اس راستے سے ہٹ کر کے انسانوں کو ورغلاتا ہے، زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ شیطان ہمیشہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی اور ناپسندیدہ چیز کی، زنا کی طرف کثرت سے وہ لے جاتا ہے۔ اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ تالیاں بجاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے جس وقت کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی بندہ زنا نہیں کر سکتا، اس کا ایمان معلق ہوتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ زنا اسلام میں اس قدر سخت ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی۔ آج لوگ جگہ جگہ پر تنقید اگرچہ کریں کہ اسلام میں سنگسار کرنے، پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی ہی سزا ہے، کوڑے مار کر کے ختم کرنے کی سزا ہے۔ میرے عزیزو، ہاں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام پورے معاشرے کو بھیانک بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ آج تم ایک کو وائرس لگ جائے تو اس کو مار رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ کچھ کنٹریز کی ایسی باتیں آئی ہیں
کیوں؟ تاکہ یہ دوسروں کو نہ پھیلے۔ زنا کا وائرس بھی ایسا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی یہ اپرادھ ہے۔ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کرے جرم ہے کہ نہیں؟ بغیر اس کی رضا کے جا کر کے اس کے ساتھ خلط ملط کر لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، یہ بھی یہاں پر قانونی جرم ہے، ریپ کا کیس لگے گا اس کے اوپر۔ لیکن ساتھ میں اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تصویر کا، یہی گورنمنٹ ہے اور یہی قانون ہے، کسی عورت کو یہ چاہے تو لائسنس دے سکتی ہے کہ تو اپنا جسم جتنے چاہے ان کو دے سکتی ہے، یا تو پھر رضامندی ہے دونوں کی تو قانون کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح کا اسلام قانون نہیں لایا۔ اسلام نے قانون زنا کے متعلق چاہے جبر کے ساتھ کرے چاہے رضا کے ساتھ کرے، دونوں بھی یہ گناہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے سے اس کو بیماری آتی ہے اور خوشی سے کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اگر کئی مردوں نے خوشی کے ساتھ کیا تو بھی بیماری آنے کے اندیشے ہیں، اور زنا بالجبر کیا ہے تب بھی اس کے ہلاک ہونے کے اندیشے ہیں۔ اور اسلام تمہاری جان اور تمہارے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے، زنا پر۔ میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہہ کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ اگر ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جائے تب بھی یہ اعلان یہی کریں گے، اسلامی سزا دے دو اس کو جو میری بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے ریپسٹ پکڑا گیا ہے کیا کریں آپ کی بچی کے ساتھ جس نے ایسا کیا تھا، وہ تو کہیں گے جلا دو اس کو، مار دو، میرے سامنے قتل کرو۔ کیوں؟ انتقام کی آگ تمہاری جسم کے اندر بھڑکی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو تم یہی مطالبہ کرتے ہو، اور اسلام پوری دنیا کی ہر خاتون کو اپنی بیٹی کا احساس دیتا ہے۔ کسی بھی عورت کے ساتھ زنا جائز نہیں۔ مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یا کسی غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ بھی زنا کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر مرد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے صحیح طریقہ دیا گیا ہے کہ نکاح کرے کسی ایک عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک سے نہیں ہو سکتا تو دو کے ساتھ کر لے، دو کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تمہیں 4 تک کی اجازت اسلام نے دے رکھی ہے۔ پھر یہاں سے خواہشات کا دروازہ کھول کر کے اگر یہ ہر جگہ اپنے عیب کے دھبے لگانا چاہتا ہے تو پھر اس کی لگام پکڑی جائے گی۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو زنا کے احکام بہت سخت ہیں۔ اسی سورہ نور کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سزائیں دی بھی گئی ہیں۔ زنا جن سے سرزد ہو گیا ان کو سزائیں دی گئی ہیں، سنگسار بھی کیا گیا ہے، کوڑے بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پورے معاشرے میں وہ سزا دیکھ کر کے لوگ دہل جاتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گناہ کی طرف جائیں، حتیٰ کہ نظروں کے زنا سے بھی لوگ بچ جاتے تھے خوف کی وجہ سے۔ آج قانون اتنا سخت ہو تو آپ دیکھیں اس طرح کے بھیانک جرائم نہیں ہوں گے۔ آج جس طرح ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں، باہر نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ ہندوستان میں تو خاص طور پر ریپ کے کیسز روزانہ رجسٹر ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے نیوز؟ 8 سال کی بچیوں کے ساتھ، 10 سال کی، 15 سال کی بچیاں، نابالغ بچیوں کے ساتھ بھی یہ ریپ کے کیسز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو پکڑا گیا ریپ کر کے، پھر یا تو قانونی اٹکلیں ایسی آئیں، پیچیدگیاں آئیں کہ ان کو رہا